अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी ज़ाती वजूहात की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर रहे और उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या कराची ऑपरेशन से देर पा और पायदार अमन कायम हो चुका? आज 2 फौजी एहलकारों की टारगेट किलिंग ने इस पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर कराची ऑपरेशन के 3 साल बाद भी आज हम कराची के अमन के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार क्यों हैं? आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जो हर माह हमें एक बड़ी वारदात करके पैगाम दे रही हैं कि हम अब भी इस शहर में मौजूद हैं? या कराची ऑपरेशन 3 साल बाद भी अहदाफ हासिल नहीं कर सका है? अप्रैल में पोलियो वर्कर्स की हिफाजत पर मामूर 7 पुलिस एहलकारों को बेदर्दी से कत्ल करके मई में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, जून में अमजद साबरी को शहीद किया गया और अब जुलाई में 2 फौजी एहलकारों को दिन दहाड़े टारगेट करके किसने कराची के अमन पर वार किया है? कैसे वक्त में जब सिंध के सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव की चेंज ऑफ कमांड हो रही है और नए वजीर आला की टेबल पर रेंजर्स के कयाम में तौसी की समरी दस्तखत के लिए मौजूद है। दहशतगर्द नए वज़ीर आला को पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको चैलेंज करने के लिए यहाँ मौजूद है। क्या कराची ऑपरेशन का नया कप्तान अमन को यकीनी बना पाएगा? क्या बशमूल कराची पूरे सिंध में गवर्नेंस बेहतर होगी? इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लाम मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजबान कायरा, कराची से एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील ज्वाइन करेंगे, जबकि हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सिंध अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज लतीफ पलीजो और दिफाई तज्ज़ेकार शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध का वजीर आला तब्दील होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जो चैलेंजेस नए आने वाले वजीर आला को दरपेश होंगे आज हम उस पर कुछ बात करेंगे। इसके साथ साथ क्या तब्दीली होगी, क्या पॉलिसी में भी तब्दीली होगी या सिर्फ चेहरा ही तब्दील होगा, ये भी हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा। आज 2 फौजी एहलकारों की टारगेट किलिंग ने जो कराची में अमन ओमान है उस पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और एक बहुत बड़ा चैलेंज नए आने वाले वजीर आला के लिए भी होगा। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज इसी टॉपिक से हम करते हैं। हमारे मेहमान आने ग्रामी स्टूडियो में आ चुके हैं। कायरा साहब कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर देंगे, अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। हमारे पास शाहिद लतीफ साहब मौजूद है। सबसे पहले सर आपका इनपुट इसमें मैं जानना चाहूंगी। ये 6 माह बाद दूसरी दफा वाकया हुआ है कि आर्म फोर्सेस को घात लगाकर इस तरीके से निशाना बनाया गया है। टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस पूरे वाकये पे एनालिसिस क्या आपका? देखिए, पहली बात तो यह है कि कराची को दहशतगर्दी का सामना जिस शिद्दत के साथ है उससे हम सब वाकिफ हैं और ये कराची ही वो जगह थी जिसके ऊपर आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच गया तो वहाँ उसने आइडेंटिफाई किया कि कराची में जो सियासी जमातें हैं उनके अस्करी विंग्स हैं और जिसकी वजह से कराची जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है। उसके बाद हम देखते रहे कि कराची में भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, लैंड माफिया, यानी कौन सी दहशतगर्दी है जो वहाँ मौजूद नहीं थी और जिसके तहत फिर फैसला किया गया कि अब रेंजर्स जो हैं उनको यहाँ बुलाया जाए कि क्योंकि कराची की पुलिस जो है वो अमन ओमान की सूरत हाल को बरकरार नहीं रख सकती थी। कराची में गो इन सारे वाकयात में अरसा दराज से अब तकरीबन 2 साल हो गए बहुत कमी आई, मगर आज भी वहाँ दहशतगर्दी तो है और अब ये जबकि हुकूमत इस चीज को हर मरतबा जब रेंजर्स की एक्सटेंशन का वक्त आता है तो उसमें सोच विचार शुरू कर दी जाती है कि जी रेंजर्स की एक्सटेंशन करनी है या नहीं करनी, जबकि इसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए कि कराची में अगर पुलिस इस काबिल होती तो फिर रेंजर्स की जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती, फिर आप उसका फैसला कर लें, जो कि आप नहीं कर पाए। लाजमी चीज है कि इस पर आपको एतमाद नहीं है कि आपकी पुलिस इस काबिल है कि आज वो कराची का कंट्रोल टेक ओवर कर सके। अगर रेंजर्स ने ये काम करना है तो फिर ये इस मामले में ये हिचकिचाहट क्यों है? अब देखिए ना, चंद दिन गुजर गए, 20 तारीख से रेंजर्स की जो एक्सटेंशन होनी थी उसका फैसला अभी तक नहीं किया, उसकी क्या वजह है? ठीक है शाहिद साहब, ये सवाल हम पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी से ही पूछ लेते। कायरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जो रेंजर्स की तौसी की समरी है, ये हर बार मामला यहाँ तक क्यों आता है कि वो फाइल पड़ी रहती है, उसके बाद वो मरता क्या ना करता किसी सिचुएशन दिखाई देती है और फिर साइन हो जाते हैं? देखिए, रेंजर्स का इशू काफ़ी अरसे से एक अटका सा इशू है। जब रेंजर्स को कराची के अंदर रहने के लिए तोसी दी गई या स्पेशल इख्तियार गए या पोपा मंजूर किया गया तो इन सारे इश्यूज़ में पीपल्स पार्टी ने लीड रोल अदा किया। जब प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट मंजूर हुआ तो हम पे सबसे ज़्यादा एतराज़ हुए
کہ آپ تو ماضی جانتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں، پھر بھی آپ نے یہ پاس کیا، تو ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے کہا نہیں، اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ لیجسلیشن ضروری ہے، بھلے ہمارے اصول کے خلاف ہے لیکن چلے۔ اور رینجرز نے بڑا اچھا کام بھی کیا، لیکن رینجرز کے کچھ ایشوز کے اوپر ہمارے تحفظات تھے اور وہ بیان ہوتے رہے۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ رینجرز کو جو مینڈیٹ حاصل ہے بیونڈ دا مینڈیٹ نہ جائے تو بہتر رہے گا۔ یہ بات درست ہے کہ رینجرز نے بہت اچھا کام کیا، بڑی اس سے امن و امان بھی آیا، بہتری بھی ہوئی، لیکن رینجرز نے جب اپنے مینڈیٹ سے بیانڈ جانے کی کوشش کی تو اس سے نقصان ہوا، پولیٹیکل گورنمنٹوں سے، پولیٹیکل جماعتوں سے۔ اور پھر قائم علی شاہ صاحب جو اس پوری ٹیم کے کپتان گنے جاتے ہیں، کپتان بیچارہ کہتا ہی رہا کہ جی مجھے پوچھا نہیں جاتا، اور مختلف فورمز پہ جو ان کے ہائیسٹ فورم ہے، یعنی پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی یہ معاملہ ایجیٹیٹ کیا گیا، یہاں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں معاملہ ریز کیا گیا، وہاں پہ ٹائم اینڈ اگین، لیکن بات نہیں سنی گئی۔ لیکن قاہرہ صاحب ان کی کافی سٹیٹمنٹس آن دا ریکارڈ بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں کپتان ہوں اس آپریشن کا اور میں لیڈ کر رہا ہوں، اور پھر جو مخالفین ہیں آپ کے سیاسی وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو اپنی جماعت میں اثر و رسوخ نہیں ہے، وہ خود وزارت چلاتے نہیں ہیں، پیچھے سے کوئی اور ہینڈل کرتا ہے۔ نہیں جی، قائم علی شاہ صاحب کا ہی بیان ہے اور انہی کے بیان ہیں، بیان نہیں ہے، بیانات ہیں کہ میں کیسا کپتان ہوں کہ مجھے تو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اور پھر یہ بھی ایک عجیب سی بالکل illogical بات کی گئی اور کی جاتی ہے کہ جی اگر سیاسی بندوں کو بتا دیا جائے تو سیاسی بندے جو باتیں راز اگل دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے فورسز کے سپاہی جو ہیں ان کو خبر ہو تو خیر ہے، وہ بڑے لائل ہیں، اور چیف منسٹر آف دا پروونس جو ہے اس کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، وہ چیزیں بتا دیتا ہے، وہ ریاست کے امور سے اس کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اچھا تو یہی ہوتا کہ یہ بہام نہ ہوتا، اور اب بھی رینجرز کے اختیارات میں توسیع ہو جائے گی، لیکن کسی ایک انسیڈنٹ کو یہ کہنا کہ جی یہ رینجرز کو توسیع نہ دینے کی بنیاد پہ ہوا، تو رینجرز کی موجودگی میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے۔ نہیں قاہرہ صاحب، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دہشت گردی کا جن ہے جس سے سب کو لڑنا ہے، اور جنہوں نے لڑنا ہے ان کے آپس میں کنسنسس نہ ہو، وہ اختیارات کے معاملے میں ایک دوسرے کی طرف اس طرح سے ایک کنفرنٹیشنل کی صورتحال دکھائی دے، یہ مسئلہ ہے کہ انرجیز دکھائی نہیں دے جی ہو، میں تو یہ میں دکھائی دینے کی بات نہیں کر رہا، میں تو کہتا ہوں وہ ہے۔ انرجی صحیح جگہ نہیں لگ رہی ہوتی، وہ آپس میں ایک وہ جو ٹگ آف وار میں لگ رہی ہوتی ہیں، یہ جو تاثر ہے نا یہ پریشان دیکھیے محترمہ، گزارش یہ ہے کہ کیا اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کا قصور ہے؟ آنسر از نو۔ جہاں تک تعلق ان کو ایکسٹینشن دینے کا اختیار کا تعلق ہے، اب صرف پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے ان کو اختیار دینے تھے، فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ تھا کہ ان کو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت ان کا 15 تاریخ سے ان کا اختیار ختم ہوا پڑا ہے، اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا، نہ اس کی لیجسلیشن موو کی گئی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے اور وزارت داخلہ نے کیوں یہ سمری موو نہیں کی، صرف پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا جانا، اور بالکل پیپلز پارٹی کے شدید تحفظات تھے۔ پیپلز پارٹی سارے سندھ کے اندر نہیں سمجھتی یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر ان کو اختیار نہیں دینا، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے، تو ہی از بیٹر جج، وہ غلط فیصلہ کرے تو بھی ان کا اختیار ہے، اور غلط فیصلے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے، ان کے اوپر امپوز تو نہیں کیا جا سکتا، کوئی امپوز نہیں کر سکتا۔ آپ کا آئین یہ کہتا ہے، اور آئین کے تحت حکومتیں چلا کے ہی آپ معاشرے کو اور حکومتوں کو ٹھیک کر سکیں گے، ماحول کو ٹھیک کر سکیں گے۔ بیانڈ کانسٹیٹیوشن ضیاء الحق کے دور میں چلا کے دیکھ لیا کیا ہوا، مشرف کے دور میں چلا کے دیکھ لیا کیا ہوا، کیا بہتریاں آ گئی تھی کہ ہم کہیں جی کہ آئین بڑا مقدم نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں مقدم ہیں، لیکن ایک سٹرکچر کے تحت نظام نے چلنا ہے تو ٹھیک ہونا ہے۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ رینجرز کے اچھے کام تھے، رینجرز نے بہت اچھا کام کیا، لیکن رینجرز نے جہاں پہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا وہ ہم نے ٹائملی کہا بھی تھا، بار بار کہا تھا، ہم نے کہا، ایم کیو ایم نے کہا، باقی جماعتوں نے کہا کہ اپنے مینڈیٹ کے اندر کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ بڑا کھل کر سامنے آ گیا، آپ کا خیال ہے کہ کبھی کبھی مینڈیٹ سے تجاوز بھی کیا گیا، اور آپ نے بڑی آج کھل کر بات کی، اور اس سے پہلے بھی آپ کرتے رہے۔ ایم کیو ایم کو میں شامل بحث کرنا چاہتی ہوں، کنور صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں۔ مجموعی طور پر کراچی آپریشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پرائیورٹیز ٹھیک ہیں؟ تجاوز جو کیا گیا ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے اور اس پہ بات بھی کی جانی چاہیے، لیکن ابھی تک کیا اس کے جو اہداف ہیں وہ صحیح طور پر اچیو کر پائے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے دوست یہاں پہ قمرالزمان قاہرہ صاحب موجود ہیں، بہت سینئر اور بہت سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں ان کو اعتراض یہی ہوا کہ جب وہ کراچی سے نکل کر آپریشن باہر پہنچا، لاڑکانہ پہنچا، کراچی میں بے پناہ ماورائے عدالت قتل ہوئے،
بے پناہ لوگوں کو گرفتار کر کے ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ MQM وہ جماعت ہے جس نے سب سے پہلے کراچی میں فوجی آپریشن کا مطالبہ کیا، اس لیے کہ کراچی کا 26% مینڈیٹ MQM کے پاس ہے، اور MQM کے عوام، MQM کے کارکنان، MQM کے عہدیدار ہی اس سے جو بدامنی تھی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اس لیے سب سے پہلے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اور MQM نے ہی اس کا مطالبہ کیا کہ فوجی آپریشن کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر بھی فورسز آتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے، اس کے بعد ان کا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کراچی میں آنے کے بعد MQM کا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب جب اس آپریشن کو لانچ کر گئے تھے تو اسی وقت انہیں کہا تھا کہ اس کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ آج 3 سال ہو گئے، اس 3 سال میں MQM کے 61 کارکنان ماوراء عدالت قتل ہوئے۔ ان کی قتل سے پہلے ان کی FIRیں، ان کی پٹیشن کورٹ میں موجود تھیں۔ اس وقت بھی 131 لوگ MQM کے لاپتہ ہیں جن کی FIR ہیں۔ کور صاحب بالکل صحیح، آپ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ بالکل آپ بات اس پہ کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوڈڈ گن، میری عرض سن لیجیے نا، میری عرض سن لیں۔ دیکھیں یہ اسی وجہ سے جو اتنا کامیاب نہیں ہو سکا کہ انہوں نے رینجرز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، اب رینجرز کا مینڈیٹ تھوڑی تھا کہ یہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں بناتی پھرے، رینجرز کا مینڈیٹ تھوڑی تھا کہ یہاں پر یہ MQM کو ٹارگیٹڈ کر کے اور MQM کی ختم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور یہی وجہ تھی کہ رینجرز کی موجودگی میں اویس شاہ چیف جسٹس کا بیٹا یہاں سے آلٹرنیٹ روٹ کیا تھا؟ کیا پولیس کو ہم نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا؟ کیا ہم نے پولیس کو اتنا ایکوپ کر دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ ایک اہم رول ادا کر سکے؟ جب ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوگا، ایک پلان بھی نہیں دے پائیں گی سیاسی جماعتیں، تو پھر اس طرح کا نیریٹو جنم لیتا ہے اور عوام میں بھی پذیرائی پاتا ہے۔ یہ میں آپ کو سینٹیمنٹ بتا رہی ہوں، یقیناً آپ بھی بیٹھتے ہوں گے لوگوں میں۔ اگر ہم نے پروونشل گورنمنٹ چھوڑ دی تھی تو اسی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ چھوڑ دی تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور ان کے پاس یہ اپنا جو اچھا ان کے پاس وہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سک رہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی اس کے سندھ حکومت کی یہ خرابی تھی کہ انہوں نے پولیس کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ ورنہ اس سے پہلے ارباب رحیم صاحب کا رجیم تھا، اس میں کراچی کی یہ صورتحال تھوڑی تھی، یہ حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوئی۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں کہ جہاں پہ پولیس کی کمزوری تھی، حکومت کی کمزوری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں رینجرز بھی برابر کی قصوروار ہے۔ اگر آج اس میں بالکل سیاسی جماعتوں کو اونرشپ لینی پڑے گی، ان کے وہاں پر سیاسی جماعتوں کو نہیں ہے، یا تو دعا وہیں اٹھتا ہے نا جہاں آگ لگی۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ دیکھیں دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، اگر یہ پکڑیں، کرمنلز کو پکڑیں تو اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، چاہے وہ کراچی میں پکڑیں یا سندھ میں پکڑیں، اور کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کرمنل ہے، کوئی دہشت گرد ہے، کوئی کرپٹ ہے، وہ کراچی کا ہے یا لاڑکانہ کا ہے، وہ تو برابر ہے۔ ہمیں پیپلز پارٹی سے گلہ یہی ہے کہ اپنا پاکستان کی حکومتوں سے گلہ یہی ہے کہ انہیں صرف ان کی ساری دلچسپی کراچی کے پیسے سے۔ اس دفعہ بھی جو سندھ کا بجٹ آیا ہے جس میں پروونشل ریسورسز جو ہیں اس کا 92% صرف کراچی سے جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے سندھ حکومت کو اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کراچی میں آپریشن میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ وہ تبدیل کرنے لگے اور MQM کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس سنی ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں۔ وہ کہتے ہیں مراد علی شاہ ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، ایک بہتر کپتان ہوں گے۔ پلیجو صاحب اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں، ذرا ہم ان کی رائے بھی جانتے ہیں۔ پلیجو صاحب، وزیر اعلیٰ نے آنے والے مراد علی شاہ صاحب کا نام بڑا اسٹرانگسٹ کنٹینڈر ہیں، آج شام میں کل صبح تک اعلان بھی ہو جائے گا، ویلکم کریں گے نئے وزیر اعلیٰ کو آپ لوگ؟ نئے وزیر اعلیٰ صاحب جب ایریگیشن کے منسٹر رہے اور جو حشر ہوا ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، مینٹیننس کا، آپریشن کا، واٹر ریسورسز کا، سندھ میں بننے والے واٹر پروجیکٹس کا، وہ سندھ کے عوام کے سامنے ہیں، بڑی شکایتیں ہیں، گروورز تباہ ہو گئے ہیں، ایگریکلچر تباہ ہو گیا۔ پھر وہ فائنانس منسٹر بنے تو ٹریجری اور فائنانس میں ان کے جو نچلے آفیسر تھے وہ 30% کمیشن کے بغیر کوئی بل پاس نہیں کرتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات پہ ماریا جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں، سندھ میں خصوصاً کراچی میں لا قانونیت۔ میں سب سے پہلے تو تعزیت کرنا چاہوں گا ان دو ہمارے سپاہیوں کے ورثاء سے۔ دنیا میں کسی ملک میں آپ ماریا چلی جائیں، آپ ابھی ٹیکسس میں واقعات ہوئے، ڈیلس میں ہوئے یا میونخ میں ہوئے،
آپ نہیں سنیں گے کہ میونخ میں اینجلا مارکل کہہ رہی ہے کہ یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, یہاں آپریشن مت کیجیے گا, سامنے والے سوشلسٹ یا ریپبلکن یا لیبر پارٹی میں جائیں. یا جان کیری یا آ کے ہیلری کلنٹن کہیں کہ جا کے ٹرمپ کے علاقے میں کریں آپریشن, میرے علاقے میں نہ کریں. ممبئی میں آ کے کہے واجپئی یا دوسرا آگے کہے, مودی آگے کہے کہ جا کے سونیا گاندھی کے علاقے میں آپریشن کریں. ہم نے عجیب پاکستان میں معاملہ بنایا ہوا ہے کہ بجٹ لیتے وقت ہم کہتے ہیں پہلے مجھے دیں, اسکول میرے علاقے میں, روڈ میرے علاقے میں لائیں, میگا پروجیکٹ مجھے دیں, ٹیررسٹ میرے علاقے کا نہ پکڑیں, دہشت گرد میرے علاقے, اگر میرے علاقے میں ٹیررسٹ ہے جا کے گجرانوالہ سے پکڑیں. آپ کیوں آئیں فیصل آباد, آپ ٹھٹا کیوں آئیں, آپ جا کے لاڑکانے والا پکڑیں. یہ عجیب تک ہے. اور دوسری بات کہ پاکستان کے لا کی ابھی قائرہ صاحب بات کر رہے تھے, ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے جس میں 154 کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایف آئی آر اگر لاڑکانے میں درج ہو یا کراچی میں درج ہو اور وہ ملزم واردات کر کے وہاں سے شیخو پورہ بھاگ جائے تو اس کو پکڑنے مت جانا, انتظار کرنا کہ اگلے 12 سال میں وہ بندہ شیخو پورہ سے, زوب سے, سرگودا سے لوٹ کے پھر لاڑکانے کی حدود میں آئے, پھر اس کو پکڑنا, اس سے پہلے نہیں پکڑنا. پولیس کو تو امریکہ نے کیا کیا, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد انہوں نے کہا ہارٹ پرسوٹ ہوگی, دہشت گرد افغانستان میں وہاں جائیں گے, آپ دوسرے ملکوں کو تو چھوڑیں, آپ اپنے ملک میں لاڑکانے میں اسد کھر نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر پیپلز پارٹی یا ایم کیو یا میں یا نواز لیگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کہتے ہیں اکراس دی بورڈ آپریشن ہو, اکراس دی بورڈ آپریشن کی ہدایت کس نے جاری کی؟ سپریم کورٹ نے کراچی بدامنی کیس میں 2010 اور 11 میں اس کے سامنے ریسپونڈنٹس تھے پولیس, رینجرز, پروونشل ہوم ڈپارٹمنٹ, فیڈرل ڈپارٹمنٹ. ان چاروں کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکٹ کیا کہ کراچی میں اکراس دی بورڈ آپریشن کریں, ڈی ویپنائز کریں, پولیس انفلوئنس ختم کریں. تو یہ جو 6 دفعہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت بیٹھی ہے, 1970 میں اقتدار میں آئی, 77 میں آئی, 88 میں آئی, 93 میں آئی, 2008 میں آئی, 2013 میں آئی, انہوں نے کیوں ایک سول فورس ایسا نہیں بنایا جو کراچی اور پورے سندھ کے دوسرے اضلاع میں دہشت گردی پہ کنٹرول کرتا؟ کیوں ایسا فورس ابھی بھی 8 سال سے بیٹھے ہیں؟ 8 سال میں کوئی ایسا پولیس کا ڈپارٹمنٹ نہیں بنا سکے کاؤنٹر ٹیررزم کا. پھر اگر نہیں بنا سکے تو پھر رینجرز کی مدد لینی ہوگی نا. یہ آپ کس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی سول فورس ڈیولپ نہیں کریں گے؟ 8 سال سے ہم رینجرز کو اختیار دیے رکھیں گے, اور جب کروشل لمحے آئیں گے, وار اگینسٹ ٹیرر اپنے پیک پہ ہوگی, اس وقت ہم رینجرز کو روک دیں گے کہ آپ نے ایان علی کو یا ڈاکٹر عاصم کو یا مورائی کو یا منظور کاکا کو یا اس کو اس قسم کے ٹیررسٹ کو یا دہشت گردوں کو یا ٹیرر فائنانس کرنے والے کرپٹ لوگوں کو آپ پکڑیں گے, اسد کھل کے یا سیال کے پیچھے جائیں گے تو ہم آپ کے اختیار دیں گے. دوسری بات کہ کبھی پیپلز پارٹی کو ماریا آپ نے یا کسی اور ایم کیو ایم کو یا مجھے یا نواز لیگ کو یا کسی پارٹی کو آپ نے یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہیں کہ انٹرپول کو ہم درخواست دیتے ہیں, جو کراچی سندھ کے دوسرے اضلاع پاکستان میں کرائم کر کے ہماری صفوں کے لوگ چلے گئے ہیں, ہم انٹرپول کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے لائیں. یہ کیا ذمہ داری نہیں ہے پروونشل سندھ کی حکومت کی, وفاقی حکومت کی, کہ جو یہاں سے اربوں روپے لوٹ کے بھاگ گئے ہیں ان کو پکڑ کے لے آئیں؟ اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے, صرف اپنے دہشت گردوں کو, اپنے کرپٹ لوگوں کو, ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اسی سے نقصان. ولیجو صاحب آپ کا یہ نقطہ, اس سے پہلے میں یہ کنور صاحب سے بھی کہہ رہی تھی کہ ایک سول فورس, جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ جو پولیس ہے اس کے ڈپارٹمنٹ کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا گیا, اس کو اس قابل نہیں بنایا گیا ریسورسز وائز کہ وہ اتنی بڑی جنگ میں اپنا کوئی خاطر خواہ حصہ ڈال سکے. یقیناً ان کے جو جوان ہیں اپنی جان مار رہے ہیں لیکن وہ equipped نہیں ہے, انڈر پیڈ ہیں, اوور ورکڈ ہیں. تو قائرہ صاحب واقعی 8 سال تو آپ کے بھی سندھ میں ہو گئے گورنمنٹ میں, تو کوئی ہم آلٹرنیٹ کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے؟ دیکھیے ہماری یہاں گزارش یہ ہے کہ جو سول لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ٹیررزم کو کرنے کی ٹرینڈ نہیں ہوتی, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ہے. ہم کوئی انوکھی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کے بارے میں ہم سمجھے کہ یہ جی پاکستان کی ریاست کو امریکہ سے بھی بہتر پولیس کو ہونا چاہیے اور برطانیہ سے بھی بہتر ہونا چاہیے. کہیں وہاں پہ بھی اگر ٹیررزم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو نارمل پولیس کے ساتھ وہاں کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں, وہاں کی فیڈرل فورسز ہوتی ہیں, ایف بی آئی یا باقی فورسز, وہ آ کے معاملہ ٹیکل کرتی ہیں جو اس کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہیں. پاکستان میں بھی یقیناً کراچی میں بھی کیا گیا ہے, سندھ میں بھی کیا گیا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنائی گئی ہے, پولیس کی ٹریننگ بھی دی گئی ہے, لیکن چیلنج اتنا بڑا ہے کہ وہ ان کے معمول کی ٹریننگ کے دائرہ اختیار میں آتا نہیں ہے. دیکھیں نا, جب چھوٹو گینگ آ جاتا ہے پنجاب کے اندر تو چھوٹو گینگ کو ٹیکل کرنے کے لیے فوج طلب کرنی پڑتی ہے, وہ نارمل پولیس کے کنٹرول میں نہیں رہتا. اسی طرح اگر ٹیررزم کا ایشو ہے تو کے پی کے اندر ہے, کے پی کے پولیس بہت کامیاب انہوں نے کام کیا ہے, بڑی زبردست ان کو تنیاں دی ہیں انہوں نے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جی پولیس نے وہاں کے ٹیررزم کو کیوں قابو نہیں کیا, کیوں فوج ہمیں بلانی پڑی, تو یہ لاجیکل بات نہیں ہے. ہاں, میں
کبھی یہ بات نہیں کہ بالکل میری بات کو پتہ نہیں کس طرح میرے بھائی نے کہہ دیا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہارڈ پرسوٹ نہیں ہو سکتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رینجرز والے یہ کہہ رہے ہیں یا کوئی یہ کہہ رہا ہے ABCD کہ جی رینجرز کو اختیار صرف کراچی تک نہیں پورے سندھ تک دیں, تو یہ فیصلہ کہ سندھ کے اندر کیا ان کو اسی طرح پولیسنگ کا اختیار دینا ہے جس طرح کراچی میں ہے, اسی طرح ان کو پوپا کا اختیار دینا ہے جس طرح کراچی کا ہے, تو یہ فیصلہ سندھ کی گورنمنٹ نے کرنا ہے. جہاں تک تعلق کراچی میں یا کسی جگہ پہ کسی مجرم کو اگر وہ وہاں سے جرم کر کے بھاگ گیا ہے تو جہاں پہ بھی وہ سندھ میں جائے تو اس کو جا کے پکڑنے کا اختیار ہے, وہ پنجاب میں جائے تو پکڑنے کا اختیار ہے, کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. لیکن تاخیر کیوں تک ہم اتنے یہاں فیصلے کر لیں گے, کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو اپنی موجودگی کا احساس ہمیں کچھ عرصے بعد دلاتے رہتے ہیں. آج ہی ایک واقعہ ہوا تازہ ترین. دیکھیے دہشت گرد, جب میں پہلے بھی کہا کہ جب دہشت گرد اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں تو وہ رینجرز کی مکمل پریزنس کی صورت میں بھی دکھا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رینجرز خدا نخواستہ اچھا کام نہیں کر رہی. رینجرز کی موجودگی میں بھی جرم ہو گئے ہیں, ٹیررزم کے واقع ہوئے ہیں, اور رینجرز نے بڑا کام بہت اعلیٰ کیا ہے. رینجرز کے ناکوں پہ جا کے دھماکے ہو گئے ہیں, ریڈ ہو گئے ہیں, بندے شہید ہوئے ہیں ہمارے فوجی جوان وہاں پہ پولیس کے رینجرز کے. تو یہ کہنا کہ جی صرف اس وجہ سے ہو گیا, نہیں. ہاں یہ ٹائملی ہو جانا چاہیے تھا, یہ بہت اچھا ہوتا. یہ مسٹرسٹ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. اس کو کسی ایک ایونٹ کے ساتھ یا صرف ایک طرف لگا کے کہ جی کو اپنے بندوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے. بھائی جن بندوں کو پروٹیکشن دینے کا ذکر آپ فرما رہے ہیں, کسی بندے کو پروٹیکشن نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کراچی کی حد تک ان کو اختیار دیا ہوا ہے, کراچی میں وہ مکمل انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر عاصم کا تو لاڑ کھانے سے تعلق نہیں تھا نا. ڈاکٹر عاصم کے کیس میں پکڑ کے رینجرز نے کیا نکالا ہے ڈاکٹر عاصم سے, کیا 90 دن 92 دن 96 دن رکھ کے تو کیا نکلا ہے ڈاکٹر عاصم کے اس پروٹیکشن آرڈیننس کے تحت. کیا اس کو جس ٹیررزم کے جرم میں اس وقت تو لگتا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے, اس کو تو امریکہ کے حوالے کرنا چاہیے, گوانٹانامو بے پہ جائے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ جی کچھ نہیں نکلا. اب نیب آ گئی ہے, نیب نے کہا جی وہ 400 پتہ نہیں کتنے ارب روپے کھا گئے. وہ بھائی اتنے تو اس کی ساری وزارت کا پورے 5 سال کا بجٹ نہیں ہے جتنے کا آپ الزام اس پہ لگا رہے ہیں. یہ جو مسٹرسٹ کی بات آپ کریں نا قاہرہ صاحب, اسی سوال کو میں شاہد لطیف صاحب, رینجرز کا جو مینڈیٹ ہے اس رینجرز کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز ہونا چاہیے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کا رجسٹر ہو گیا. جو مسٹرسٹ کی بات ہے نا, اس بات کو میں آگے جانا چاہتی ہوں. شاہد لطیف صاحب آپ کی جانب کہ 3 سال ہو گئے. ایک منٹ ذرا ٹھہریے, ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بالکل ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ رینجرز نے بھی بڑا کام کیا ہے اور پولیس نے بھی بڑا کام کیا ہے اور CID نے بھی بڑا کام کیا ہے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی بڑا کام کیا ہے. یہ سب کی قربانیاں بھی ہیں, سب کی کوششیں بھی ہیں. کسی ایک کو بالکل نگیٹ کر دینا کہ جی اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, وہ بڑا برا ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس بڑی فیل ہے. کچھ لوگوں کو یہ گھمنڈ ہے کہ جی باقی ادارے بہت اچھے, پولیس تو بڑی نالائق ہے. حالانکہ سندھ کے اندر پولیس نے بڑا کام کیا ہے. کراچی کے حالات میں بھی خالی رینجرز کا یا خالی کسی فیڈرل فورس کا کام نہیں ہے, وہاں کی پروونشل فورس نے بھی بڑا اعلیٰ کام کیا ہے. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, چونکہ مجھے آپ کا ایک بریک لینی, واپس آئیں گے تو شاہد لطیف صاحب آپ کی جانب اس بحث کو لے جاؤں گی اور یہ پوچھوں گی کہ آخر یہ کیوں پھر تاثر عام ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں ہے, آئیں گے یا دوسری سول فورس آرم فورسز آئیں گی وہ ہی سیویئر ہوں گی, یہ سوال. اور دوسری بات یہ کہ اگر 3 سال بعد بھی ہم مؤثر طور پر کراچی میں امن قائم نہیں کر سکے تو پھر سوال الٹیمیٹلی کس سے ہونا چاہیے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس حصے میں جو میں نے پہلے سوال چھوڑا تھا اس پر بات کریں گے اور نئے آنے والے وزیر اعلیٰ کو جو چیلنجز درپیش ہے ان پر بھی بات ہوگی. سوال یہ تھا کہ 3 سال بعد بھی کراچی آپریشن کے بعد اگر مستقل طور پر امن نہیں آ سکا تو سوال کس سے پوچھا جانا چاہیے. بریک پر جانے سے پہلے قاہرہ صاحب نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا. انہوں نے جو مسٹرسٹ کی بات کی ہے اداروں کے درمیان, اس کے حوالے سے بات ہم پوچھیں گے. شاہد لطیف صاحب آپ سے کہ مسٹرسٹ ہے عسکری اداروں کا سیاسی قیادت پہ, سیاسی قیادت کہتی ہے حق سے تجاوز کر رہے ہیں, اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. اتنے مسٹرسٹ کے ساتھ کیا جنگیں دہشت گردی کے خلاف جیتی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک بات پہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ رینجرز کو بلایا کس لیے گیا تھا اور رینجرز کا وہاں آنے کا مقصد کیا تھا. رینجرز کو بلانے کی جو ضرورت محسوس ہوئی وہ تو حکومت کو ہوئی نا. چلے مان لیا
کہ جی پولیس جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ دہشت گردی جس حد تک وہاں پہنچ چکی تھی اور جس طرح کراچی کے حالات خراب تھے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں جو ہے ان کی ایفیشنسی اس لیول کی نہیں تھی. مان لیا کہ رینجرز کو بلا لیا. اگلی چیز طے کرنے والی یہ ہے کہ رینجرز جب وہاں آئے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا رینجرز وہاں پالیٹکس کرنے آئے تھے؟ کیا رینجرز ایک پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کیا رینجرز باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کمپٹیشن کر رہی ہے؟ کیا وہ اس لیے اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ کل انہیں خرید کے ووٹ لینے ہیں؟ خدا را اس طرح کی بات نہ کریں کہ جی رینجر جو ہیں وہاں ایک پولیٹیکل اینگل ان کا آ گیا ہے لہٰذا ان کا کوئی مائنڈ سیٹ بدل گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. کراچی میں آج آپ ریفرینڈم کروا لیں, کراچی کے لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ رینجرز نے ان کی خاطر کیا کیا. یہ پالیٹکس پولیٹیکل پارٹیز میں ہو رہی ہے. ان کے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں پولیٹیکل, رینجرز کے کوئی پولیٹیکل مقاصد نہیں ہیں. اور جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے, کوئی اکا دکا واقعات اگر اس طرح کے آتے ہیں تو اس کو ادارے کی بات نہ کریں. اداروں نے کوئی ایسا کام, رینجرز کا جو ادارہ ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. اگر وہاں پہ کوئی ماورائے قانون کوئی چیز ہوئی ہے تو اس میں انڈیویجولز کا معاملہ ہو سکتا ہے اور ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے, مگر یہ امپریشن نہ کریٹ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری فیڈرل حکومت ہے اس نے ایک غلط فہمی عرصہ دراز سے پیدا کر رکھی ہے کہ فوج اور رینجرز, خاص کر فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ضرب عضب پورے ملک میں کرے گی. کیا فوج ضرب عضب کرے گی پورے ملک میں؟ کیا اس کے پاس ریسورسز ہیں؟ تو یہ جو آپ کے ادارے پولیس ہے, آپ کی جو فیڈرل جو ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں, اور یہ باقی آپ کے ہاں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پھر ان کا کیا کام ہے؟ ان کو بند کر دیں. یہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں؟ شاہد صاحب آپ کام کی بات کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے نیوز بریک کی, جو کیمرے تھے نا وہ اس علاقے کے وہ کیمرے چل ہی نہیں رہے تھے. جب یہ واقعہ اس کے بعد ان کیمروں کو چلایا گیا, پھر ان کی جو فوٹیج ہوتی ہے وہ اس کام کی نہیں ہوتی کہ اس سے ہم کوئی نشاندہی کر سکے. تو یہ سول یہ ہے وہ گورننس کے, مینجمنٹ کے اور ایڈمنسٹریشن کے معاملے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی حکومت ہے ان کو ان معاملوں میں دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے اور کیا ہم نے پولیس کو اس قابل نہیں کرنا. اب 2 سال ہو گئے, کیا پولیس کو ہم نے اس کی ٹریننگ کے لیے آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہوا ہے نا ریفارمز کا, ان ریفارمز کی طرف ہم کبھی چلے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی رینجرز نے فلاں لوگوں کو لائے, ان کے خلاف کچھ نہیں نکلا. آپ بتائیے کیا یہ عدالتوں نے یہ جو ہے یہ ان کی طرف سے یہ آبزرویشنز نہیں آ چکی کہ اتنے ہمارے سسٹمز میں اتنی خرابیاں ہیں؟ پولیس کے پاس لوگ آتے ہیں, پولیس کے ہاں سے کتنے بڑے بڑے دہشت گرد چھوڑ دیے گئے. رینجرز کا صرف یہی کام ہے کہ ان کو دہشت گردوں کو اٹھاؤ, وہاں پہنچا دو اور پولیس ان کو فارغ کر دے. اور اگر وہاں سے عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہمارے قوانین میں ایسے سخم ہیں کہ جس کے تحت ان کے خلاف وہ شہادت کے جو قوانین ہیں وہ اس طرح کہ اس میں نقص ہیں کہ وہ ان کے خلاف مقدمے جو ہے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ قوانین کس نے بنانے ہیں؟ کیا پارلیمنٹ جو لیجسلیٹرز ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے ان کو ٹھیک کرے؟ کیا پولیس کی جو ریفارمز ہیں یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے کہ ان کو کرے؟ کیا ہم نے یہ چیزیں دیکھی؟ تو جب آپ اپنا کام نہیں کر رہے اور رینجرز جو ہیں ان کے اوپر آپ اس طرح کی تنقید کر دیں, یعنی ایم کیو ایم اپنا جو ہے وہ قصہ لے کر بیٹھ جائے, پی 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 اپنا قصہ لے کر بیٹھ جائے. ابھی بھی آپ کی ڈسکشن دیکھ لیجئے, یعنی قائرہ صاحب جو ہیں وہ پی 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 ریلیٹڈ اپنے جو ہیں وہ سنا رہے ہیں شکایات, اور قمر جمیل صاحب جو ہیں وہ ایم کیو ایم کی شکایات اپنے سنا رہے ہیں. تو بھائی پاکستان کے مفاد کی بھی بات کرو. دہشت گردی پاکستان کے مفاد میں اس کو ختم کرنا, اور دہشت گردی میں یہ نہ لائیں کہ ہماری پارٹی کے فلاں کو پکڑا فلاں کو پکڑا. یعنی شروع جب ہوا تھا 9-0 پہ چھاپا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے آوازیں ایم کیو ایم کی اٹھی تھی نا, اور پی 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 چپ تھی. وہ جو ہی پی 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 کی طرف رخ کیا گیا اس کے بعد پی 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 کی طرف سے شور و غل ہوا. ان کے لیڈر جو ہیں انہوں نے فوج کے خلاف بڑی بلند آوازیں اٹھائیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے کہ ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے ڈیل کرنے کا؟ یہ دہشت گردی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے جو ہم سے ڈیل نہیں ہو پا رہا, 2 سال گزر گئے, ضرب عضب ہم نے کسی مشکل سے اس کو کنٹرول کیا, کراچی کے لوگ خوش ہیں. اور سیاسی حکومتوں کا تو انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اگر خوش ہیں, لوگوں کی خوشحالی جو ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے نا. اور جمہوریت کیا ہے؟ لیکن شاہد صاحب جمہوریت یہ بھی ہے کہ عوام کے ووٹ پیمانہ ہوتا ہے کہ کس کو الیکٹ کرنا ہے, اور جب ووٹ ڈلتے ہیں تو وہ پھر پیپلز پارٹی کو اس ان میں ڈل جاتے ہیں, ان کو دوبارہ انہوں نے یہاں پہ الیکٹ کیا. تو اگر وہ اگر پیمانے کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر پیپلز پارٹی تو یہاں پر ایک ہائی مورل گراؤنڈ پر کھڑی ہوگی اس حوالے سے. لیکن خیر ہم بحث کو تھوڑا سا یہاں پہ موو کرتے ہیں. نئے آنے والے وزیر اعلیٰ کو جو چیلنجز درپیش ہیں, بات کہنی ہے ماریا ذرا یہاں پہ. جی قائرہ صاحب جلدی سے کر لیجیے گا کیونکہ پھر مجھے گزارش یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو, یہ بھی اسی طرح پاکستان کی وفادار اور پاکستان سے محبت کرتی ہیں جس طرح
کوئی دفاعی ادارہ کرتا ہے, کوئی اور سیاسی جماعت کرتی ہے. ہم کوئی ہندوستان کی یا افغانستان کی جماعتیں نہیں ہیں. اور اگر ہم کوئی اپنے کسی ہونے والی زیادتی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو قائرہ صاحب جب این کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اس وقت اتنے ووکل نہیں تھے سر آپ. میں آپ کا جواب نہیں دے رہا, میں جو کہہ رہا ہوں ذرا سن لیں. اچھا, جن کو بہت زور سے بولنا ہوتا ہے ان کو کہہ رہا ہوں. جب آئی تھی اس وقت 2008 میں ہماری گورنمنٹ, سوات میں آپریشن ہوا تھا تو قربانیاں سپاہ دے رہی تھی, فوجی اور جوان ہمارے شہید ہو رہے تھے, لیکن لوگ کہیں اور کھڑے تھے اور لوگ اس کو حکومت کی جنگ نہیں کہہ رہے تھے, پاکستان کی جنگ. اور اس وقت پرویز مشرف بیٹھے تھے, وردی کے ساتھ بیٹھے تھے. ہم نے آ کے اس کو عوام کے ساتھ, عوام ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور فوج نے 3 مہینے میں جنگ جیتی تھی, ہماری فوج ہے. تو ہمیں خدا کے لیے اس طرح باتیں مت کریں کہ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے. میں کیا افغانستان کی بات کر رہا ہوں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے اختیار اگر بونافائیڈی تصور کے ساتھ آرمی چیف کہیں جی میں اختیار کرتا ہوں بونافائیڈلی, تو کیا سے بہتری آ جائے گی؟ کیا آرمی چیف کا اختیار اگر کوئی آئی جی اختیار استعمال کرے کہ جی میں بونافائیڈلی یہ کام کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ کام ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر چیف منسٹر کا اختیار کسی ایس ایچ او جو ہے وہ کہتا ہے جی, یا ضلع کا ناظم کہتا ہے کہ میں سی ایم کا اختیار جو ہے بونافائیڈلی میں پاکستان کے مفاد میں استعمال کرنے لگا ہوں, کیا اس سے نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈیلیوری ٹھیک ہو جائے گی؟ اور بھائی اس کا ایک نظم ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. باقی خامیاں, خطائیں, غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے انڈیویجولی چلاتے ہیں. مجھے اس بحث کو آگے لے جانا ہے. یقیناً آپ لوگوں کے پوائنٹس بالکل رجسٹر ہو گئے ہیں اور ہر بات کی. دیکھیں ماریا, آپ نے بالکل مجھے موقع نہیں دیا, میری بات سن لیجئے. چلیں آپ جلدی سے. آپ کو تو نہیں دیا, میں جو اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اس کو بھی نمبر نہیں مل رہا. اگلا جو بحث تھی میں اس کو بالکل آپ کو شامل اس میں کرنے لگی, لیکن اب جلدی سے کر لیجئے. آج قائرہ صاحب کا شو ہے. ماریا میری بات سن لیتے. شاہد لطیف صاحب نے کہا دیا کہ قمر نوید صاحب ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں, قمر الزمان قائرہ صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, شاہد لطیف صاحب بھی ٹوٹل اپنے ادارے کی ہی بات کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے شاہد لطیف صاحب اس کو کیا کہیں گے کہ فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر کو پکڑا, جوڈیشل ریمانڈ میں لیا اور اسے مار دیا. جنرل راحیل صاحب نے کہا کہ ہم اس کو انکوائری کرائیں گے. کہاں ہے اس کے قاتل؟ وہ تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ڈائریکٹ گرفتار کر کے لے آتے. شاہد لطیف صاحب اس کا جواب تو نہیں دے رہے کہ اویس شاہ کراچی سے پکڑا گیا, وہ ٹانک کیسے پہنچ گیا. شاہد لطیف صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ یوسف گیلانی صاحب کا بچہ پنجاب سے پکڑا گیا اور افغانستان کیسے پہنچ گیا, اور 5 جگہ اس نے کہا کہ آرمی کی چوکیوں نے پر میری تلاشی لی گئی. تو ان تمام خرابیوں جب تک دیکھیں جس طرح آپ اگر جب تک ان اداروں کی کمزوریوں پر بھی آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہی سمجھا جائے گا کہ بھی آپ بھی باعث ہیں, آپ پارشل ہیں کہ کراچی میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. ہم نے تو مانیٹرنگ کمیٹی کی بات کی تھی جو ججز پہ مشتمل بنا دیں. رینجرز اس پہ بھی تیار نہیں ہیں کہ بھئی جو ہم یہاں پر ظلم کر رہے ہیں, قتل عام کر رہے ہیں, کہ اس کے لیے کوئی ججز بھی اس کے اوپر بات کر لے. ٹھیک ہے, اب مجھ پہ بڑے الزام لگے کہ میں بالکل ٹائم نہیں دے رہی لوگوں کو ایکول, تو مجھے اب اس کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. تھوڑا آگے بڑھتے, جو اب آخری جو ہمارا باب تھا وہ تھا کہ نیا آنے والا چیف منسٹر, اس کو کیا کیا چیلنج ہوں گے. پلیجو صاحب میں اب آپ کو ٹائم دوں گی کیونکہ آپ واقعی اسٹوڈیو میں بیٹھے اور آپ کو اتنا میں شامل نہیں کر سکی بحث میں. جو نیا آنے والا چیف منسٹر مراد علی شاہ, اس کے بارے میں آپ کے سینٹیمنٹس آپ نے بتا دیے, بالکل مسٹرسٹ ہے. کیا کرے پیپلز پارٹی ایسا؟ اگر ان کا پچھلا وزیر اعلیٰ تھا, ان پہ آپ کو اعتبار نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا, انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے, تو کیا اس سے بھی آپ خوش نہیں ہیں؟ چلو ان کو غلطی کا احساس دیر سے ہی صحیح ہو گیا. پیپلز پارٹی اپنا نیریٹو چینج کرے, پیپلز پارٹی پالیسی بھی چینج کرے, اپنا موقف بھی تھوڑا سا ماڈریٹ بنائے, اس کو تھوڑا سا چینج کرے. لیکن اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. 8 سال ہو گئے اور ویسے 40 سال ہو گئے, تو اس کو اگر اس طرح چینج کیا جائے کہ اگر آپ کے علاقے میں گڑبڑ ہے تو اس کو اس طرح نہ کہیں کہ تھر میں لوگ مر رہے ہیں تو کیا ہوا, صحرائے ایجپٹ میں بھی مرتے ہیں, یہاں پانی نہیں ہے تو کیا ہوا, نیروبی میں نہیں ہے, قحط یہاں آیا تو کیا ہوا, ایتھیوپیا میں بھی قحط ہے, دھماکہ یہاں ہوا تو کیا ہوا, ممبئی میں بھی دھماکہ ہے. یعنی خود کوئی آرگومنٹ دے کے اپنی کمزوری مان کے بہتر بنانے کے بجائے یہ کرنا کہ وہ اس کا بچہ کون سا پاس ہو گیا ہے, وہ کون سا اچھا تھا, میری پھپھو کون سی پھپھو کا بچہ کون سا اچھا تھا, میرا بچہ خراب ہے, ہیروئن پیتا ہے, میرے پھپھو کا بچہ بھی پیتا تھا. یہ کوئی آرگومنٹ ہے؟ اور ادارے, کتنی زبردست باتیں کی ہمارے بھائی قائرہ صاحب نے. ادارے 1, آئین 2, مینڈیٹ 3. آئی فلی ایگری کہ ادارے اپنے حدود میں رہیں, مینڈیٹ کا احترام کیا جائے, آئین کی پاسداری کی جائے. پاکستان کے آئین کے کون سی شک نے امپاور کیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ کراچی سندھ اسمبلی کے فیصلے دبئی میں ہوں؟ ذرا اداروں کی عزت اور اداروں کے وقار کی بات تو کر لیں.
सिंध असेंबली का फैसला दुबई के महलों में और दुबई के विलाज में होगा, फ्रांस के कासल्स में होगा, एजवेयर रोड लंदन पे होगा और एमिरेट्स हिल दुबई में होंगे। और यह है इदारों का तकद्दुस कि सिंध असेंबली के मेंबर तलब किए जा रहे हैं, भागो 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 पहुंचो, तुम्हें आके हाथ उठा के वोट देना है। यह है इदारे का तकद्दुस। इदारे का तकद्दुस यह है मैंडेट आइन की कौन सी शिक ने इख्तियार दिया है कि आसिफ जरदारी साहब जो एमएनए भी नहीं है वो फैसले करेंगे सिंध के रेंजर्स के इख्तियारात देने के या नहीं देने के, और जिनके नाम ईसीएल में पड़े हुए हैं वो दुबई में बैठ के राजीनामा करेंगे कि रेंजर्स को इख्तियारात दें न दें। दूसरी बात, इदारों की बात बड़ी जबरदस्त की, आइन की कौन सी शिक ने इख्तियार दिया है कि सिंध की एक सिटिंग एमएनए खातून पूरी सिंध की तकदीर के फैसले करे? क्या आइन पाकिस्तान ने एम्पावर किया? मुझे शिक तो बता दें जिसमें एक सिटिंग एमएनए सिंध की पूरी तकदीर का फैसला करे। लेकिन साहब अवाम इससे खुश है, वो दे देते वो। नहीं, अभी तो आवाम की बात ही नहीं हो रही ना, हमारे आवाम की तो बात ही नहीं हो रही। हम आपको बिल्कुल, आपको भी तो मौका मिला है कायरा साहब, सारी 5 साल पिछला भी आपका मौका था, आप भी मौका, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं, आप बीच में इंटरफेयर न करें ना प्लीज, आप प्लीज बीच में रिमार्क्स मत दें, कमेंट्री आप मेरी थोड़ी देर छोड़ो, मुझे बात करने दें। 5 साल से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, उसमें पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों को क्या डिलीवर किया? अच्छा, दुबई में थर की कहत पे इस तरह कोई इजलास हुआ है? थर में बच्चे मर रहे, दुबई में कोई एक इजलास हुआ है? मेरे भाई ने कभी आके दुबई के किसी इजलास के रिपोर्ट की दी है? शिकारपुर में बम ब्लास्ट में हमारे बच्चे मर गए, लाशें हमारी गर्दनों पे थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी। जेकबाबाद में हमारे माओ के बच्चे मर गए, हमारी फजीला सरकियां, हमारे इमरान जोखियो गुम हैं, हमारे लोग सफूरा में उनकी लाशें पड़ी थी, हमारे भाइयों की बसों में, हमारी कराची की गलियों में लाशें पड़ी हुई हैं। दुबई में कोई इजलास हुआ है? सिंध के बिलियंस लूट के ले लिए गए, मंजूर काका बिलियंस लेके यहां से भाग गया, लांचों में पैसे चले गए, उस पे कोई इजलास हुआ है दुबई में बैठ के कि भाई वो अरबों रुपए वापस लाने हैं? अनवर मजीद ने सिंध के गन्ने की कीमत गिरा के सिंध के आबादगारों को तबाह कर दिया। 7 शुगर मिलों को ऑर्डर मिला कि इनको पैसे दें, बाकी शुगर मिलों को अगर पैसे लेने इतनी कीमत पे कोई इख्तियार मिला? पुलिस, आखिरी बात, पुलिस को एम्पावर करने की बात हुई है हमारी, पुलिस के जो ईमानदार एसएसपीज हैं उनको 3-3 माह के बाद तबादला कर दिया जाता है, थाने बेचे जाते हैं, सिटिंग आईजीज की इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, सिटिंग एसएसपी को कहा जाता है कि एमएनएज, एमपीओज और मिनिस्टर्स के अहकामात पे चलें। यह है जमहूरियत, यह है इदारे, इसको दुरुस्त करें तो हम आपके साथ हैं। और 2 मिनटों में कायरा साहब आपको सवाल बहुत सारे हैं लेकिन आपको समझ करना पड़ेगा। कलेजो साहब से गुजारिश ये है कि जो जमातों की क़यादत होती है ना, वो जहां बैठी होती है उसका ये मैंडेट होता है, उसको ये इख्तियार अवाम देते हैं, असेंबली मेंबरों को नहीं होता है। आपको मैं बताता हूं जी, फैसले असेंबली नहीं करने हैं, वोट असेंबली नहीं करने हैं। जब मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाना पड़ा था, वो जद्दा बैठ के अपनी जमात गलत था ना, थे। बीबी शहीद को जब मुल्क से बाहर, सुन लीजिए अब आप हौसले से सुनिए, मैं सुन रहा हूं, बीबी शहीद गलत था, नहीं थी, उनको एग्जाइल में रहना पड़ा था। ये फौजियों के लिए नहीं होता, ये सियासतदानों को। आपका ये मसला इसलिए नहीं है कि आपको तो कभी एग्जाइल हुई नहीं, आपको तो दूसरी, यू आर ऑन द अदर साइड। पैसे खाऊंगा तो मैं भी एग्जाइल लेके भाग जाऊंगा, पैसे खाने का मौका तो दें आप। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, अयाज लतीफ इस तरह बातें नहीं होती, आप मत करें ना कि आपको एग्जाइल, मुझे मुखातिब मत हो, अब एंकर को मुखातिब हो। गर्मा गर्मी हो रही है ना, हम बिल्कुल ज़ाती इल्जामात पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। प्रोग्राम का जवाब भी खत्म हो गया कायरा साहब, तो मुझे बहस को यहाँ पर समेटना भी होगा। फैसले करने होते हैं। आपको तो कभी यूनियन काउंसिल के लोगों ने वोट, मुझे तो, मैं काला चोर हूं, आप बताएं अरबों रुपए खाते हैं, हमारे साथ है पलीजो तज्जियाकार शाहिद लतीफ साहब, कमर जमान कायरा और MQM के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुदाफिज।